बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 28 जून पाकिस्तान में इतवार की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 211। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज 3-4 बहुत ही अफसोसनाक खबरों से। पहली अफसोसनाक खबर लाहौर से, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही अहम वर्कर अल्ताफ़ हुसैन इंतकाल कर गए। अल्ताफ़ हुसैन को 9 मई के जाली झूठे मुकदमों के अंदर जेल में डाला गया। काफ़ी देर उन्हें जेल में रखा गया। उसके बाद वो ज़मानत पर रिहा हुए। जब वो ज़मानत पर रिहा हुए तो काफ़ी अलील हो चुके थे जेल के अंदर, जिस गंदे तरीन और बदतरीन हालात में उन्हें रखा गया और उनके साथ सलूक किया गया। इससे पहले भी 11 के करीब, जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 के करीब ऐसे वर्कर्स जिन्हें जेल में रखा गया, मासूमीन जिनको जाली झूठे मुकदमों में 9 मई से रिलेटेड फंसा कर आसिम मुनीर और उनके साथियों ने सजाएं दी, वो पहले ही इंतकाल कर चुके हैं। जेलों में इनके साथ वो बदतरीन सलूक रवा रखा गया, इनके साथ वो ज्यादतियाँ की गईं कि 11 पहले वर्कर जो हैं वो इंतकाल कर चुके और अब ये 12वें हैं। तहरीक इंसाफ के वो लीडरान, गौहर अली खान साहब हों या असद कैसर साहब हों, जब वो मुस्कुराते हैं असम्बली के अंदर और हम एतराज़ करते हैं और उन्हें हम बहुत बुरे लगते हैं, और लगने भी चाहिए, क्योंकि अपनी ही पार्टी का कोई शख्स आप पर तनकीद करता है तो बुरा तो लगता है। मैं इस बात को समझ सकता हूँ। लेकिन जब हम आपको बुरे लगते हैं तो ये समझ लिया कीजिए कि यहाँ पर खून इन्वॉल्व है, आपके वर्कर्स का, आपके बेटों का, आपके भाइयों का। जब आप हंस हंस कर इनसे खुशकपियाँ लगाते हैं, जफियाँ डालते हैं, तो लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि अगर तो मामला सिर्फ सियासी हो, अक्सर लोग कहते हैं कि सियासत में सब होता है, जायज़ है, बर्दाश्त करते हैं। बात दुरुस्त है। अगर तो इख्तलाफ सियासी हो तो सब होता है, लेकिन सियासत में इस तरीके से लोगों के बच्चों को कत्ल नहीं किया जाता। सियासत में इस तरीके से औरतों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ सलूक नहीं किया जाता। जो आज बुशरा बीबी का हाल कर दिया है जेल के अंदर, जिस तरह की सज़ाएं उन्हें दी जा रही हैं, जो उनकी आंख का हाल है, बल्कि दोनों आंखों का, वो कोई भी सियासी आदमी दूसरे सियासी आदमी के साथ नहीं करता। ये अमूमी सियासत नहीं है। इमरान खान की आंख की 85% बनाई छीन ली, उसके बावजूद हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं है। ये सियासत नहीं है। अगर मामला महज सियासी होता तो हम जितने भी आपको शिद्दत पसंद लगते हैं, हम आपको कभी भी इनसे हाथ मिलाने में, इनसे जफ्फी डालने में या इनके साथ बैठकर खुशगपियाँ लगाने पर कभी हम एतराज़ ना करते। अब मामला सियासी नहीं है। हाँ, आप क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में हैं, असम्बली के अंदर हैं, वहाँ आपको रोज़ जब इंसान एक ही चीज़ में से गुजरता है तो उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। आप इन्हीं लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, तो आपके लिए वो सब नॉर्मल है। हमारे लिए वो सब नॉर्मल नहीं है। जब हम आपको ऐसा सब कुछ करते हैं तो खून खौलता है। तो अल्ताफ़ हुसैन को मेरा बहुत बहुत खराज तहसीन, जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानी दी। ज़ाहिर है उसका सिला तो नहीं दिया जा सकता उनकी माँ को, उनके घर वालों को, लेकिन उनका शुक्रिया अदा किया जा सकता है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अल्ताफ़ हुसैन के लिए ज़रूर मग़फ़रत की दुआ कीजिएगा, उनके दर्जात बुलंद करने के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, और दुआ कीजिएगा कि बाकी तमाम जो हमारे कैदी इस वक्त जेलों के अंदर हैं, मज़लूमीन हैं, उन सब को अल्लाह जल्द बाहर निकाले और सेहतयाब भी रखे, क्योंकि उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक इन जेलों के अंदर रवा रखा जा रहा है। दूसरी अफसोसनाक खबर कराची से है, जहां पर रेंजर्स के एक हेडक्वार्टर पर, शायद वो मजमूई तौर पर हेडक्वार्टर नहीं है, एक ट्रांसपोर्ट का हेडक्वार्टर था गालिबन, उस पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसमें दहशतगर्दों की हलाकतों की भी बात है और वहाँ पर एहलकारों की शहादत की भी खबरें आ रही हैं। अब जो डिफरेंट हमारे सोर्सेज हैं, कोई कहता है कि ये अहरार वाले कर रहे हैं और कोई कह रहा है ये टीटीपी वाले कर रहे हैं। अभी तक ऑफिशियली इसकी कोई भी लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। बेसिक इन्फॉर्मेशन टेलीविजन के ऊपर आई, लेकिन कराची के अंदर ये वाक़या किसने कर दिया, कैसे कर दिया, ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई। यहाँ पर ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ सेल्स बने हुए हैं, टेररिज्म के ख़िलाफ़ सेल्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे इदारे जहाँ पर टेररिस्टों को ट्रैक करने के लिए काम किया जाता है, जिसमें फ़ौजी मामलात भी होते हैं और सिविलियन बच्चे और बच्चियां भी काम करते हैं, जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जो भी आईटी के जितनी भी मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं,
وہ استعمال کرتے ہیں، گیجٹس استعمال کرتے ہیں اور ان کو استعمال کر کے وہ ٹریک کرتے ہیں دہشت گردوں کو، ان میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں کی گئی ماضی کے چند سالوں میں جتنی انویسٹمنٹ تحریک انصاف کو توڑنے پر انہی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کی ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے بہت ہی امپورٹنٹ سورسز سے بتا رہا ہوں کہ پتہ یہ چلا ہے کہ زیادہ پیسہ جو ٹیررزم سے لڑنے کے لیے لگانا تھا وہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے پاکستان کی عام عوام کو ٹریک کرنے، ان کو ذرا دبانے، ان کی آواز بند کرنے، یہ فائر والز خریدنے، ہمارے ویلاگز روکنے، ان ساری چیزوں کے اوپر وہ سارا وقت اور پیسہ جو ہے وہ صرف کیا ہے۔ یہ مجھے ابھی سسٹم کے اندر سے یہ فیڈ بیک آ رہی ہے کہ ہم اس وقت یہ جو اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہم بے بس ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی، پیسہ اور ہیومن ریسورس ہم نے استعمال کرنا تھا دہشت گردوں پر، وہ ہم نے ڈائیورٹ کر کے پی ٹی آئی کے اوپر استعمال کر دیا۔ اس لیے وطن عزیز اس وقت لہو لہو ہے اور ہر دوسرے دن دہشت گرد ہم پر حملے کرتے ہیں اور ہم وہاں پر بیٹھ کے تماشا ہی دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں سنا یہ جا رہا ہے کہ دہشت گرد اس بلڈنگ کے اندر آ گئے، انہوں نے نقصان پہنچایا، لیکن ٹیلی ویژن پر یہ چلایا گیا کہ ان کا یہ حملہ ناکام بنا دیا۔ جب حملہ ہو گیا تو آپ اس کو کبھی بھی ناکام نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ میں بے شرمی کہہ سکتا ہوں پاکستان میں ہے کہ حملہ ہو جاتا ہے، اہلکار شہید ہو جاتے ہیں، پھر بھی ٹکر چلوایا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کا حملہ ناکام ہو گیا۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ حملہ ناکام تھا تو پھر کامیاب حملے کیسے ہوتے ہیں۔ ناکام تو تب تھا کہ اگر ان کو پلاننگ کرتے ہوئے آپ ان کے اڈے پر پکڑ لیتے، وہ نکل کر آپ پر حملہ نہ کر پاتے تو چلیں پھر آپ کہتے کہ آپ نے ناکام کر دیا۔ تیسری افسوسناک خبر بہت ہی دل توڑ دینے والی ہے۔ کراچی کی ایک فیملی جو کوئٹہ جا رہی تھی، چھوٹی سی گاڑی ہے، اس میں 2 بہت ہی ننھے بچے، اس میں ایک خاتون جو بیوی تھی اور 7 مرد جو خامد تھا، ان 2 بچوں کے ماں باپ، وہ کراچی سے کوئٹہ جا رہے تھے، راستے میں راستہ بھٹک گئے۔ اب وہ پتہ نہیں نیویگیشن نے ان کو غلط راستہ دکھا دیا یا خود سے راستہ بھٹک گئے، اور وہ راستہ بھٹک کر اصل روڈ سے نیچے اتر گئے۔ ان پر فائرنگ کر دی گئی۔ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے، لا انفورسمنٹ نے کی یا دہشت گردوں نے، میرا خیال ہے دہشت گردوں نے کی ہوگی۔ ان پر فائرنگ کی جس سے بچے بچ گئے، بیوی شدید زخمی ہو گئی، اور خامد جو ہے، بچوں کا جو باپ ہے، وہ موقع پر شہید ہو گیا۔ بچے یتیم ہو گئے۔ قصور ان کا صرف راستہ بھٹکنا ہے، راستہ صرف بھٹک گئے، اس وجہ سے بلوچستان کے اندر ان کا قتل ہو گیا۔ جو باپ تھا، بیوی اس وقت شدید زخمی ہے اور بچے بچ گئے ہیں بیچارے، یتیم ہو گئے ہیں۔ یہ دوسری افسوسناک خبر ہے، تیسری افسوسناک خبر بلکہ۔ آگے پولیٹیکل خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اگلی خبر، پاکستان تحریک انصاف کے اقبال آفریدی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ یہ شوکاز نوٹس جو ہے یہ ان کو بیرسٹر گوہر علی صاحب کے سگنیچرز کے ساتھ جاری کیا گیا۔ وجہ وہی بتائی گئی کہ انہوں نے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کیا ہے، ان کے ساتھ کوئی ان کا ظاہر ہے منہ ماری ہوئی ہے، اس وجہ سے ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ اب وہ جواب دیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، اس لیے انہیں شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ میں نے ساری بات کو ایک پچھلے ویلاگ میں ایکسپلین کیا تھا۔ اقبال آفریدی صاحب سے یہ گزارش بھی کی تھی کہ وہ اپنے ساتھی ایم این ایز کے ساتھ اپنا معاملہ ذرا تھوڑا بہتر کر لیں، اور اتنے لڑائی جھگڑے کا بھی فائدہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز پر انہیں اپریشیٹ کیا تھا کہ وہ اسمبلی کو روکتے ہیں، چلنے نہیں دیتے، بزنس ایز یوزول نہیں ہونے دیتے، کورم کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ ان کو یہ شوکاز نوٹس جاری کرنا بہت ہی حیران کن ہے میرے لیے۔ یہ بہت ہی، میں یہ کہوں گا کہ معنی خیز حرکت ہے، کیونکہ جنہوں نے ووٹ بیچ دیے وہ تو ابھی بھی پارٹی میں بیٹھے ہیں، ان کو تو شوکاز نوٹس کے اوپر بھی ان پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی، وہ تو ابھی بھی پارٹی کے مزے لیتے ہیں، سینیٹر ہوں یا اس طرف ایم این ایز ہوں۔ اقبال آفریدی جو قابو نہیں آ رہا چودھری کے، کیونکہ وہ کورم کال آؤٹ کرتا ہے، ان کے بیٹے کو بھی کال آؤٹ کیا گیا نون لیگ کی حکومت کی طرف سے، پچھلے دنوں الزام لگائے گئے، اٹیک کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اقبال آفریدی اس وقت ملٹری جنرلز کے قبضے میں اس طریقے سے نہیں آ رہا، اس کو بات نہیں کرنے دیتے۔ جب بھی بات کرتا ہے تو وہ ڈرون حملوں کے خلاف بات کرتے ہیں اقبال آفریدی صاحب، ملٹری آپریشن کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن ہماری اپنی جماعت انہیں بات نہیں کرنے دیتی۔ میں یہاں ریپیٹ کر دوں کہ میں اقبال آفریدی کو کسی صورت بھی یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ اپنے ایم این ایز کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں۔ سارے ایم این ایز ہمارے لیے بڑے معزز ہیں، نہ ہاتھا پائی ہونی چاہیے، نہ گالم گلوچ، نہ لڑائی جھگڑا، لیکن شارٹ آف دیٹ
کہ وہ کام نہ ہوں. اس کے علاوہ آپ جو کچھ چودھری کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ لازوال ہے. کاش آپ جیسے 3-4 MNAs اور ہوں جو دبا کر یہ کام کریں تو ہم ان کی بھی بھرپور ستائش کریں. اس لیے میں یہ جو انہیں شوکاز نوٹس بھیجا گیا اس کی مذمت کرتا ہوں اور پارٹی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس شوکاز نوٹس کو فوری واپس لیا جائے اور بیٹھ کر اندرونی طور پر اس معاملے کو سلجھایا جائے. میں کوشش کروں گا اقبال افریدی صاحب کا نمبر میں نے کہیں سے منگوایا ہے, ان سے بھی بات کروں اور ان سے بھی گزارش کروں کہ اندر کے معاملات جو ہیں انہیں اندر ہی بیٹھ کر ڈسکس کیا جائے. لیکن دوسری طرف گوہر علی خان صاحب سے یہ کہوں گا کہ جب اتنے سارے دوسرے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے جرم کیے ان کو شوکاز نوٹس نہیں جاری کیے گئے تو اقبال افریدی جو جرنلز کو للکار رہا ہے اسمبلی کے اندر, کورم کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے, نون کے قابو نہیں آ رہا. نون نے پہلے ان کے بیٹے پر حملہ کیا کہ یہ پاسپورٹ لے کے چلا گیا تھا اسپین یا اٹلی اور وہاں اسائلم لے لیا تھا. تو اگر اقبال افریدی ان کے ساتھ ملے ہوتے تو یہ کبھی بھی ان کے بیٹے کو کال آؤٹ نہ کرتے. تو ہم ظاہر ہے روٹی کو چوچی نہیں کہتے, کان میں روٹی نہیں ڈالتے. تو اس سے ایک تاثر یہ جا رہا ہے, ضروری نہیں آپ نے اس لیے کیا ہوگا. مجھے پتا ہے کہ اقبال افریدی صاحب کی 10-12 لوگوں سے مٹبھیڑ ہوئی ہے مختلف موقعوں کے اوپر اور ہو سکتا ہے آپ نے شوکاز نوٹس اسی کام کے لیے جاری کیا ہو. لیکن جو اوور آل ماحول بن رہا ہے اس میں گوہر علی خان صاحب تاثر یہ جائے گا کہ یہ شوکاز نوٹس بھی جرنلز نے جاری کروایا ہے. اسے میری آپ سے اور سلمان اکرم راجہ سے یہ گزارش ہے کہ یہ نہ کیجیے. اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے بہت ہی دورس نیگیٹو جو اثرات ہیں وہ نکلیں گے. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر آپ کے سامنے خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز کا احوال تو ہم نے بتایا تھا اور سہیل افریدی سے یہ گزارش کی تھی کہ وہ گومل یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ڈاکٹر بلوچ ہیں ان کو مت ہٹائیں جو 1500 کے قریب جعلی ڈگریوں کے اسکینڈل کے اوپر کام کر رہے ہیں, کیونکہ جیسے ہی انہوں نے جعلی ڈگریوں کا پورا مواد جو ہے وہ FIA کو بھیجا تو ان کو تبدیل کر دیا گیا یا ان کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا. وہ ہم اپیل کر چکے ہیں, ایک دفعہ پھر ہم اس اپیل کو ری انسٹیٹ کرتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کو ری کنسیڈر کرنا چاہیے ان کا ہٹایا جانا. لیکن جو اگلی خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ اب ایک ایسے وکیل صاحب جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں, یا آپ یہ کہیے کہ ISI کے سیکٹر کمانڈر کے لاہور کے دفتر کے بہت قریب, میاں داؤد. یہ وہی وکیل ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف بھی وکالت کی تھی, اس مجرم کی جس نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا وزیر آباد میں. بہت ہی زیادہ یہ قریب سمجھے جاتے ہیں ISI کے اور سیکٹر کمانڈر کے, اور انہی کے کیسز کی سمجھا جاتا ہے کہ یہ وکالت کرتے ہیں. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ایک صوبے کی یونیورسٹیز میں آج کل وائس چانسلرز کی جو تقرریاں ہیں ان کا پروسیس جاری ہے. عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے سرچ کمیٹیاں وغیرہ بنائی گئی ہیں, لیکن ہر کمیٹی میں فی وائس چانسلر کی تقرری کے لیے 10 کروڑ روپے کا ریٹ نکلا ہے. جن یونیورسٹیوں میں اربوں کے فنڈز آتے ہیں وہاں کا ریٹ زیادہ ہے. ٹیسٹ انٹرویوز میں بھی ظاہری طور پر 2 نمبری کی جا رہی ہے. ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے 6 امیدواروں کے 6 منٹوں میں اکٹھے بلا کر بھونڈے انداز میں انٹرویوز کیے گئے. ہائی کورٹ میں مینج کرنا بھی رشوت لینے والے مافیاز کی ذمہ داری ہوتی ہے. میری بات لکھ لیں, یہ جو سینئر فراگوگی لوٹ مار اور اثاثے بنا رہی ہے 2.5 برسوں میں ہی اپنے قائدین کو کاٹ گئی ہے. یہ الفاظ ہیں میاں داؤد کے, اور میاں داؤد جو ہے وہ سیکٹر کمانڈر کے بہت قریب ہیں. کالی منا منیب ہمیں کہہ رہا تھا کہ ابھی تک ہمیں اس حکومت کے خلاف اٹیک کرنے کی اجازت نہیں ملی. منہ منیب کو شاید یہ نہیں پتا کہ ان کو نہیں چھوڑا گیا کیونکہ ان کا پہلے ہی پتہ چل گیا کہ وہ ایکسپوز ہو گئے بری طرح. اب جن کو جرنلز نے استعمال کر لیا وہ بیچارے اتنے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ ان کو چھوڑیں گے بھی نون پر. یہ ایسے ہی ہے نا کہ کسی کے آپ نے دانت نکال لیے ہیں تو اس کو چھوڑیں گے بھی تو کیا کرے گا, وہ کاٹ تو نہیں سکتا, پپیاں ہی کر سکتا ہے. تو اب منہ منیب جی آپ پپیاں ہی کر سکتے ہیں, کاٹ تو نہیں سکتے, کیونکہ آپ نے اپنے جو کاٹنے والے جو ہر جرنلسٹ کے پاس دانت ہوتے ہیں وہ تو انہوں نے آپ کے نکال دیے ہوئے ہیں. تو اس لیے انہوں نے آپ کو نہیں چھوڑا, لیکن جن کو چھوڑا ہے وہ دیکھ لیجئے کہ واضح اشارہ, وہ میرا خیال ہے, یہ میرا خیال ہے, میرا تجزیہ ہے, میرا خیال ہے, میرا خدشہ ہے کہ یہ واضح اشارہ وہ مریم اورنگزیب کی طرف غالباً کر رہے ہیں, کیونکہ پنجاب میں یہ سارے انٹرویوز ہو رہے ہیں. اور مریم اورنگزیب پر آج کل بہت الزامات لگائے جا رہے ہیں, وہ کتنے سچ ہیں کتنے جھوٹ ہیں تو خدا جانتا ہے. لیکن ہر دوسرا شخص جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مریم اورنگزیب لمبا کام ڈال رہی ہیں, اتنا لمبا کام ڈال رہی ہیں کہ ان کے قائدین نے بھی پہلے نہیں ڈالا ہوا. تو یہ بھی اب صورتحال اسی طرف کا پیغام دے رہی ہے. تو آپ سوچئے کہ جس ملک کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہو بھی کیوں نہ,
جہاں پر وائس چانسلر کا انٹرویو ایک ایسی خاتون نے کرنا ہو جو بیچاری کالج میں بھی، یونیورسٹی کو تو چھوڑ دیں، کالج میں بھی بیچاری پاس نہ ہو سکی، 12ویں جماعت بھی نقل لگا کر پاس کی، جن کے بارے میں تاثر یہ ہے کالج سے نکال دی گئیں، اور وہ وائس چانسلرز کا انٹرویو کرتے ہیں. ویسے ان کو خود بھی شرم نہیں آتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. آگے یہ ذرا ایک آپ نے یہ بھی ایک افسوسناک خبر ہے جو اگلی دے رہا ہوں. یہ ذرا ویڈیو دیکھیے. یہ عبد القادر پٹیل صاحب کی ہے. یہ ایک مجلس میں اور ماتمی جو جلوس تھا، پروسیس تھا، اس میں شریک تھے، اور یہ مردہ یزید کے کارنامے کے اوپر رو رہے تھے. حضرت حسین، امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت پر رو رہے تھے. لیکن آج کے وقت کے یزیدوں کے ساتھ یہ بالکل پوری طرح سے کھڑے ہیں. اب جتنے بھی شیعہ حضرات ہونے انہیں یہ بہت پیارے لگنے ہیں، اور ایسے ہی اگر کوئی سنیوں کے کسی اجتماع کے اندر ایسا ہی کام کر رہا ہو تو وہ ان کو بہت پیارا لگنا ہے. اہل حدیثوں کے کر رہا ہو تو ان کو بہت پیارا لگنا ہے. تو یہاں پر جو شیعہ حضرات ہیں ان کو یہ بہت پیارے لگنے. دیکھیں کیسے رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کتنا زیادہ غم ہے انہیں جو کچھ یزید نے کیا. لیکن آج کے وقت کے یزیدوں کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں پوری طرح سے. دوسری طرف پتہ چلا کہ محسن نقوی صاحب نے بھی ماتم میں اور سارے کاموں کے اندر بھرپور حصہ لیا. اب جب ظاہر ہے وہ بھی آج کے جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں اس میں برابر کے وہ بھی شریک ہیں. تو یہ بھی ایک عجیب ہی بات ہے. میرا خیال ہے ہم انسان سارے ہی ایسے ہیں، شاید ہم ان کو کال آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن شاید ہم سارے ہی ایسے ہیں. جیسے باتھ روم میں ہم سب کو اپنی آواز بہت اچھی لگتی ہے، مدھر لگتی ہے. شیشے میں ہمیں اپنی شکل بہت اچھی لگتی ہے. ایسے ہی لگتا ہے کہ سبھی لوگوں کو اپنے کارنامے بھی بہت اچھے لگتے ہیں. اور شاید ایک موقع کے اوپر ان کا جو ضمیر ہے وہ فریز ہو جاتا ہے، انہیں غلط اور صحیح میں تفریق کی سمجھ نہیں آتی. شاید سارے ہی ہم ایسے ہوں، شاید ہم میں سے کچھ ایسے ہوں. مجھے لگتا ہے سارے تو نہیں ہو سکتے ہم ایسے. زیادہ لوگوں کو تو محسوس ہوتا ہوگا وہ کیا غلط کر رہے ہیں کیا نہیں. لیکن یہ غور کیجئے کہ مرے ہوئے یزید کے خلاف ہم بولتے بھی ہیں، اس کے لیے روتے بھی ہیں کہ اس نے جو ظلم کیا تھا، اور جو موجودہ یزید ہیں، جو آج کل زندہ یزید ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ رونے والے وہی وزیر صاحب ہیں جو عمران خان کے، معذرت ان لفظوں پر، لیکن یہی بولتے تھے بار بار آ کر میڈیا پر، پیشاب سے شراب جنہوں نے ڈھونڈ نکالی تھی. پوری دنیا میں ڈاکٹرز خون کا معائنہ لے کر اس سے شراب کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ واحد سائنسدان ہیں جنہوں نے پیشاب سے شراب نکالی تھی. سائنٹیفکلی تو ایسا نہیں کیا جاتا. پتہ نہیں انہوں نے معذرت اگلے جملے پر، پتہ نہیں چکھ کر اس میں سے انہیں نشہ ہوا تھا تو انہیں پتہ چلا کہ پیشاب میں سے شراب نکل آئی ہے. رپورٹ میں آج آپ سے شیئر نہیں کرتا، لیکن انیشیل رپورٹ کے مطابق اس میں ٹاکسک چیزیں جن میں شراب اور کوکین کا بے دریغ استعمال، اب اس کا تناسب جب تک نہیں آتا ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں جائیں گے. لیکن ابتدائی رپورٹ کے مطابق، اور یہ خان صاحب کو خود بھی پتا ہے کہ ان کا، اور آج دیکھیے سب گندی سٹیٹمنٹس دینے کے بعد دیکھیے کتنے مطلب وہ دل سے محسوس کر رہے ہیں تو ان کا رونا آ رہا نا. تو میں آپ کو ایسا نہیں کہ یہ جھوٹا رو رہے ہیں، یہ سچ میں رو رہے ہوں گے، یہ محسوس کر رہے ہوں گے اس کو کرب کو. لیکن یہ سوچئے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص حسین علیہ السلام کی تکلیف کو بھی محسوس کرے اور پھر ایسی حرکتیں بھی کرے. تو میرا خیال ہے کہ ایک ٹائم کے اوپر آپ خانے بنا لیتے ہیں اپنے اندر، یا آپ سن ہو جاتے ہیں، آپ ایسے کام بڑے آرام سے کر سکتے ہیں جیسے قادر پٹیل صاحب کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر آپ کے سامنے اب آزاد کشمیر کی صورتحال ہے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبد القیوم نیازی، انہوں نے ایک ملاقات کی جس میں انہوں نے مذمت کی جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، اور کہا کہ وہاں فوری طور پر جو ہے وہ معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیریوں کے معاملات جو ہیں ان کو درست کریں، ان کی بات چیت ان سے ہونی چاہیے. اب اس میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، پھر انہوں نے محمود اچکزئی کے ساتھ بھی ملاقات کی. اب جب حافظ نعیم الرحمان صاحب کہیں جائیں گے تو یہ پکی بات ہے کہ وہ جرنلز کی مرضی سے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں پچھلے ویلاگ میں آپ کے سامنے، پچھلے سے پچھلے ویلاگ میں آپ کے سامنے تجزیہ رکھا تھا، یا شاید 2 ویلاگز پہلے، وہ درست نکل آیا، جلدی نکل آیا. کئی تجزیے ہمارے لیٹ نکلتے ہیں، وہ درست نکل آیا. وہ تجزیہ کیا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ سے اجازت دلوانا جرنلز کی سازش ہے، کیونکہ جرنلز وہاں پر وہ گند مار چکے ہیں کہ اب کشمیر کے معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہے. اور یہ بھی بتایا تھا کہ کشمیر ایکشن کمیٹی اپنی لاشیں مانگ رہی ہے.
لاشیں یہ دے نہیں سکتے کیونکہ دیں گے تو پھر یہ اور زیادہ اس معاملے کے اندر یہ قصوروار ٹھہرا دیے جائیں گے. تو اب یہ پی ٹی آئی کو وہاں بلے کا نشان بھی دے رہے ہیں, پی ٹی آئی کو وہاں جماعت کے طور پر بھی کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشن لڑیں تاکہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں ڈال کے ان الیکشنز کو قابل قبول بنانے کی کوشش کریں, مقبول بنانے کی کوشش کریں, اور اس سارے چیز کو لپیٹ کر پی ٹی آئی کے اوپر کسی طرح سے ڈال دیں, یا اس میں سے 30, 40, 50, 60, 70, 80% جتنا وزن بھی, جتنی کالک بھی پی ٹی آئی کے دامن پر لگا سکیں اپنی اتار کے ان کے دامن پر لگا دیں. اس لیے میں نے پی ٹی آئی کو مشورہ دیا تھا کہ جب تک کشمیر کی عوام کے بنیادی جائز مطالبات پورے نہیں ہوتے, دوبارہ کہہ رہا ہوں بنیادی جائز مطالبات پورے نہیں ہوتے, پاکستان تحریک انصاف کو اس سازش کا بالکل حصہ نہیں بننا چاہیے اور کشمیر کا الیکشن جا کر نہیں لڑنا چاہیے. اب جب حافظ نعیم الرحمان آ گئے تو بالکل کنفرم ہو گیا کہ اب تو یہ ملٹری جرنلز اس سارے کام کے اندر انہوں نے یہ نیا اب ونگ کھول دیا ہے سازش کا. تو اب کیا کر رہے ہیں وہ, کیونکہ جماعت اسلامی ہر اس جگہ پر وہ کام کرے گی جو جرنلز کہیں گے. میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, میں نے بار بار آپ کو یہاں کہا کہ جماعت اسلامی کے ورکرز کا میں انتہائی احترام کرتا ہوں کیونکہ بہت ہی اجلے, اچھے, صاف ستھرے ورکرز ہیں, ان کے کرپشن کم ہے ان کے ورکرز میں, نظریاتی بھی ہیں, دیندار بھی ہیں, ساری چیزیں, لیکن اوپر بیٹھی جو لیڈرشپ ہے وہ بدقسمتی سے اتنی ہی زیادہ جرنلز کے ہاتھ کی وہ آپ یہ کہیے کہ انگوٹھی ہیں, جو جرنلز ان سے کروانا چاہتے وہ کرتے ہیں. اب پی ٹی آئی کی یہ ساری لیڈرشپ نے آج جب حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ملاقات کی اور اس کے اوپر گفت و شنید بھی کی ساری, تو اس سے واضح لگ رہا ہے کہ یہ جرنلز نے ان کو ان کے پاس بھیجا ہے. اب اگر پی ٹی آئی سے بھی قیادت جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے راستے پر چل پڑیں گے تو پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کی قیادت بھی جرنلز کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہی ہے. اس لیے میری گزارش ہوگی بیرسٹر گوہر صاحب سے کہ ان سے دور رہا جائے, کیونکہ آج صحافیوں نے بڑا اچھا سوال پوچھا ایک کہ کیا گوہر صاحب آج تو آپ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں, کیا عمران خان کی رہائی یا ان کی بہنوں کے ساتھ ملاقات کے لیے کبھی حافظ نعیم الرحمان آپ کے پاس آئے یا آپ ان کے پاس گئے؟ کیا آپ نے اس پر ان کی مدد مانگی یا انہوں نے آپ کو مدد دی؟ یاد کیجئے یہ وہی جماعت اسلامی ہے جب 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا تو کئی جگہوں پر انہوں نے خود اعلان کیا تھا کہ پی ٹی آئی جیتی ہے, ہمارے پاس وہ فارم 45 ہے. جب عدالت میں کیس گئے تو ان کے متعدد لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے فارم 45 ہمیں دے دیں عدالت آ کے, تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم سیاسی طور پر بیان دے سکتے ہیں, عدالت میں آپ کی آ کے مدد نہیں کریں گے. تو انکار کر دیا گیا تھا فارم 45 دینے سے. ظاہر ہے جرنلز نے سمجھا دیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. تو اب موجودہ حال کے اندر ان سے یہ بھی ایک بہت ہی حل طلب بات ہے کہ تحریک انصاف نے حافظ نعیم صاحب کے ساتھ کوئی احتجاجی تحریک چلانے کے لیے کبھی رابطہ نہیں کیا, مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں کیا اکٹھے. عمران خان صاحب کی ملاقات, ان کی بہنوں کی ملاقات, ان کی صحت کے بارے میں کبھی انہوں نے ملاقات کر کے کوئی اکٹھے لاہے عمل نہیں بنایا, لیکن اب کشمیر پر اچانک سے لاہے عمل بن رہا ہے. تو میں واضح ہوں کہ جرنلز کے کہنے پر بن رہا ہے. پی ٹی آئی کو اس میں سے اجتناب کرنا چاہیے, بہت سوچ سمجھ کر قدم آگے بڑھانا چاہیے. اور میں دوبارہ کہوں گا, جب تک کشمیر کی عوام کے جائز مطالبات پورے نہیں ہو جاتے, جائز مطالبات, تب تک تحریک انصاف کو یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. اگر تحریک انصاف چھلانگ مار کر یہ الیکشن لڑتی ہے تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ جنرلز نے جو لوگ ہماری پارٹی میں فیڈ کیے ہوئے ہیں یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں. کیونکہ کوئی ذی و شعور انسان بھی, عمران خان جو جیل میں بیٹھے ہیں, جن کی 85% بینائی جا چکی, جن کی بہنوں کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, ان کی پارٹی کا کوئی شخص بھی انڈیپینڈنٹلی اگر سوچتا ہو تو وہ اتنے برے حالات میں جب کشمیریوں کا قتل عام ہو چکا, وہاں پر بہت اس وقت غم و غصہ ہے, الیکشن میں عمران خان کا نام خراب کرنے کے لیے نہیں کودے گا جب تک کہ ان کے بنیادی جو مطالبات ہیں ان کو پروٹیکشن نہ دی جا سکے, کم از کم ان کو ان کی لاشیں واپس جب تک نہیں دے دی جاتی. آگے بڑھتے ہیں. آگے عبد الباسط پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر ہیں, انہوں نے کہا کہ سیاسی قیادت سے مجھے کوئی امید نہیں. انہوں نے اوفا میں جو کشمیر پر پاکستان کی پوزیشن پر جو کمپرومائز کیا تھا وہ مجھے معلوم ہے. یاد رہے اوفا ڈکلیریشن سے نواز شریف نے کشمیر کا نام نکال دیا تھا. یہ اس وقت سب کے سامنے آ گیا تھا کہ کتنا بڑے یہ کشمیر کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آج عبد الباسط یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ اب سیاستدان اکٹھے ہو رہے ہیں, ظاہر ہے ان کا اشارہ جماعت اسلامی کی طرف بھی ہے, دوسروں کی طرف بھی ہے. انہوں نے کہا ان سے مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے. اب آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ عبد الباسط صاحب
کہہ رہے ہیں کہ انہیں جرنل سے امید ہے. ظاہر ہے نہیں, انہوں نے تو یہ سارا فساد برپا کیا ہوا ہے, تو ان سے امید کیا ہونی ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف بھی اپنے آپ کو کشمیری کہتے ہیں. انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا. جو سمجھدار اور ذہین سیاستدان ہوتا ہے وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کب کیا کہنا ہے. خواجہ آصف کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی باتیں کریں جس سے آگ مزید بھڑکے. کشمیر کے جو لوگ یو کے سے ترسیلات بھیجتے ہیں وہ بھی ایک قسم کا پاکستان کے لیے جہاد کر رہے ہیں. یہ عبدالباسط صاحب کا کہنا ہے. خواجہ آصف کو پچھلے دنوں مشورہ دیا تھا ایک بہت ہی معتبر صحافی ہیں انہوں نے, کہ آپ منہ میں پان رکھا کریں تاکہ آپ کم بولا کریں, کیونکہ جب آپ بولتے ہیں آپ تب کام خراب کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. پنجاب کی گورنمنٹ نیا قانون لا رہی ہے. یہ نیا قانون جو آ رہا ہے اس کے اوپر ڈان نے بہت ہی تفصیل سے لکھا ہے. یہ بل کمیٹی سٹیج سے پاس کروا لیا گیا, اب اسمبلی میں ایک جھٹکے میں کسی بھی وقت پاس کروا لیا جائے گا. یہ جو بل ہے یہ برطانوی کرمنل جو ٹرائبز ایکٹ تھا 1871 کا, اور ریسٹرکشن آف ہیبیچول آفینڈرز ایکٹ 1918 کا. جب ہم غلام تھے 1918 میں, 1918 میں, اور 1871 میں انگریز نے یہ دو قوانین بنائے تھے. پھر ایوب خان نے غنڈہ آرڈیننس بھی بنایا تھا 1959 میں. ان تمام تینوں قوانین سے انگریزوں کے دونوں قوانین اور غنڈہ آرڈیننس کو ملا کے ایک ان سب سے بھی تگڑا قانون, سخت قانون جو ہے وہ پنجاب کے شہریوں پر اب مریم نواز کے ذریعے سے جرنلز جو ہیں وہ لاگو کروا رہے ہیں. وہ ہے کیا؟ ضلعی انٹیلیجنس کمیٹی بنے گی جس میں ایس پی وغیرہ رینک کے لوگ ہوں گے. ایک آدھ پولیس کا ہوگا, ایک آدھ ISI کا کوئی بندہ ہوگا, ایک آدھ کوئی اور ہوگا, IB کا ہوگا. اور وہ جو ضلعی انٹیلیجنس کمیٹی ہوگی وہ اگر کسی شخص کو کہہ دیتی ہے کہ یہ قابل اعتراض ہے, اس پر یہ الزام ہے, تو اس کے خلاف وہ کیا کیا اقدامات کر سکتی ہے. بینک اکاؤنٹ منجمد کر سکتی ہے, جائیداد ضبط کر سکتی ہے, سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہٹا سکتی ہے, آن لائن اس کی موجودگی بند کر سکتی ہے, فون چھین سکتی ہے, لیپ ٹاپ ضبط کر سکتی ہے, الیکٹرانک نگرانی کر سکتی ہے. وہ جو الیکٹرانک کڑا آپ کو ڈال دیں گے تاکہ آپ نگرانی میں رہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اور یہ کم از کم 3 مہینے سے کم ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ کی جو بھی کام شروع ہوگا 3 مہینے آپ کو بھگتنا پڑے گا. پاسپورٹ اور قومی شناختی کارڈ کینسل ہو سکتا ہے, بائیو میٹرکس آپ کے لیے جا سکتے ہیں, DNA آپ کا اکٹھا کر کے رکھا جا سکتا ہے. اب یہ جرم کون سے ہو سکتے ہیں, اس میں کون سے خطرناک آپ جرم کریں گے تو آپ کو یہ سزائیں دی جا سکتی ہیں. اینٹی سوشل بیہیویئر 23 اقسام ہیں, اور مزید اقسام افسران مرضی سے شامل کر سکتے ہیں, جس میں عوامی جگہ پر گالی دینا, لوگوں کو تنگ کرنا, سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانا, جانوروں کے ساتھ ظلم. بیوروکریسی خود اس فہرست کو مزید بڑھا سکتی ہے. آپ کسی کو بھی کہہ دیں اس نے عوامی سطح پر گالی دی ہے, کسی کے خلاف بھی, اس کو تن ڈالیں. یہ اس کو بالکل یہ موت سے زیادہ خطرناک سزا ہے کہ اسے بالکل ہی کینسل کر دیں, اسے سب کچھ چھین لے. اس کے پاس یہ ایک قسم کی کالے پانی کی سزا ہے جو آپ کو بتائیے. سوشل میڈیا پر کسی معلومات کو غلط کہہ کے وہ کمیٹی کہے کہ اس کو تن دے 3 مہینے کے لیے, تو کم از کم وہ گیا, اور ہو سکتا ہے آگے بھی. تو یہ اب ایسے قوانین ہیں جیسے ہٹلر کی حکومت آ گئی ہو پاکستان میں. اب کسی نے سوشل میڈیا پہ لکھا تھا کہ عمران خان خدا کا واسطہ ڈیل کر لو, کیونکہ تمہارے چکر میں جرنیلوں نے ایسے ایسے قانون بنا دینے ہیں ڈرتے ہوئے کہ پاکستان کو جنگلستان بنا دینا ہے, لوگوں کی سانس لینے کے اوپر بھی جیلیں ہونی ہیں. بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے وہ. عمران خان ڈیل نہیں کریں گے کبھی بھی, مجھے پتا ہے, نہ میں سمجھتا ہوں انہیں کرنا ہی چاہیے, لیکن میں تجزیہ بتا رہا ہوں لوگوں کا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ڈر سے سوچیں یہ کیسے کیسے قانون بنا رہے ہیں. لوگوں کو ڈرانے, خاموش کرانے, چپ کروانے کے لیے ذرا قوانین دیکھیے کیسے کیسے ہیں کہ آپ گالی دیں گے پبلک مقام پر تو آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا, غلط معلومات سوشل میڈیا پہ دے دیں گے تو آپ کے مطلب آپ چھینک بھی لیں گے تو آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا. تو یہ قانون جی پاس ہو کے آ رہا ہے. پھر عمران خان کی ایک میں نے کل بھی بتایا تھا جعلی تصویر وائرل کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر. وہ جعلی تھی تصویر, ظاہر ہے اس میں ہتھ کڑیاں بھی, وہ عدالت بھی, ہتھ کڑیوں میں دیکھیں تو وہ انگوٹھے بھی آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ AI سے بنے ہوئے ہیں ہاتھوں کے, تو وہ ساری جعلی تصویر تھی. ظاہر ہے ملٹری جرنلز نے جو خیال ہٹانے کے لیے شاید جو کراچی میں حملہ ہو رہا تھا اس سے یا اس سے پہلے اگر ایشو کی تو کسی اور معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ جاری کی گئی. اس کے ساتھ ہی مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.